अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे मौज़ूआत हैं शेख रशीद उर्फ पिंडी का शैतान, इसके साथ अब आइंदा क्या होने वाला है और कहाँ से पकड़ा गया। और दूसरा हमारा मौज़ू है बिलावल भुट्टो ने यू टर्न क्यों लिया, वो कौन से हक़ाइक़ उनके सामने लाए गए कि उन्होंने अपना बयान बदल लिया और फिर इस बयान में भी कई तज़ादात हैं और पीपल्स पार्टी को किस बात का खौफ है। तीसरा एक छोटा सा सेगमेंट होगा नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से मीनार पाकिस्तान पर कितनी कुर्सियां लगाने का फ़ैसला किया गया है इब्तदाई तौर पर, और उसमें कितना इजाफा मतवक्को है। और ये भी कि मुस्लिम लीग ने ये कहा है कि बल्कि मुस्लिम लीग से हटकर नवाज शरीफ साहब के हलकों ने लंदन में ये कहा है कि वापसी के प्लान में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। और चौथा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबूताज ग्रुप के जज हैं उनको नोटिस किया जा रहा है और जो जूनियर जज है इनकी वापसी का इम्कान अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वापसी से मुराद ये है कि जहाँ से ये आए थे वहीं भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ये मेरिट के ख़िलाफ़ आए थे। और फिर ये कि ये जो सबूताज ग्रुप है क्या ये अपने मकासद में कामयाब रहा। तो नाज़रीन, शुरुआत करते हैं शेख रशीद की। ये 3 दिन पहले गिरफ़्तारी हुई और शेख रशीद का माजी बताने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये वही शेख रशीद है जो कहा करता था कि जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। तो फिर उसके बाद सब लोगों ने देखा कि गिरफ़्तारी से जितना डरा हुआ ये शख्स था, पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान को छोड़कर कोई और शख्स अपनी गिरफ़्तारी से इतना ज़्यादा खौफज़दा नहीं था जितना ये हुआ। और फिर उसको बिल आखिर ससुराल वाले पकड़ कर ले गए। और कहाँ से ले गए? बहरिया टाउन से। इसको मलक रियाज ने छुपा रखा था, जिसको पाकिस्तान का प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है। दर हकीकत वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है। अगरचे अब उसके सर पर ना तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का साया है और ना ही आर्मी चीफ का साया है। दोनों ओहदों पर जो नए लोग आए हैं, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब और गाजी फायज ईसा साहब, दोनों ही इस तरह के क्रिमिनल से ना सिर्फ ये है कि कोई राब्ता नहीं रखते बल्कि इनसे कोई हमदर्दी भी नहीं रखते। लेकिन अब भी पावर कॉरिडोर्स में इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि शेख रशीद को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उससे भी बड़े शैतान मलक रियाज को अभी तक हाथ डालने की किसी में जुर्रत नहीं है, या ये है कि अभी इसका शायद वक्त नहीं आया। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मलक रियाज का वक्त भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। नाज़रीन, शेख रशीद 6 महीने तक छुपा रहा और अब भी हो सकता है कि अदालतें इसे रिहा करा लें, क्योंकि हमारे सामने है अदलिया का सारा रिकॉर्ड कि इनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय ये कि इमरान खान को छुड़ाना है, सिवाय इसके कि परवेज़ इलाही को छुड़ाना है, सिवाय इसके कि शेख रशीद को छुड़ाना है। शेख रशीद की 100% ये बात, लाल हवेली पर इसका कब्ज़ा 100% गलत साबित हो चुका है। महकमा औक़ाफ़ के पास नाकाबिल तरदीद सबूत है। कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई शुबे की गुंजाइश नहीं कि इसने वहाँ कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन महकमा औक़ाफ़ कम से कम 20 मरतबा कोशिश कर चुका है कि लाल हवेली इससे खाली कराई जाए, इस पिंडी के शैतान से खाली कराई जाए। लेकिन हर बार अदलिया ने शेख रशीद की फेवर में फ़ैसला दिया। शेख रशीद को गिरफ़्तार करते हैं तो अगले दिन छोड़ दिया जाता है, छुड़वा लिया जाता है। और अब भी आपने देखा कि शेख रशीद पर कराची में एक मुकदमा हुआ क्योंकि उसने बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ एक बकवास की थी। तो अदालत ने हुक्म दिया है कि जिसने शेख रशीद पर मुकदमा किया था उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसने शेख रशीद पर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? ये पाकिस्तान में हो रहा है। और परवेज़ इलाही के बारे में किस तरह वो अपनी लकीर बार बार तोड़ रहे हैं इसको रिहा कराने के लिए। और इमरान खान के बारे में तो लगता है अब मेरा ख्याल है उन पर कुछ थकन के आसार हैं। उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारे बस का रोग नहीं है। लेकिन परवेज़ इलाही, शेख रशीद और इस तरह की दूसरे दहशत गर्दों को छुड़ाने के लिए वो अब भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हो सकता है शेख रशीद को ये छुड़वाने में, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है, लेकिन इम्कान है कि ये कोशिश करेंगे और शेख रशीद को एक मरतबा छुड़वा लेंगे। लेकिन शेख रशीद को फिर पकड़ लिया जाएगा और अब शेख रशीद से सारे हिसाब रियासत भी लेगी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के अलावा भी शेख रशीद के बहुत सारे जराइम इनके सामने आए हैं। और नाज़रीन, ये वो शख्स है जो
آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان کا فنڈ بھی کھا گیا، اور اس فنڈ سے اس نے اپنا سینکڑوں ایکڑ پر بنا ہوا فارم ہاؤس سجایا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی میں اس کے کئی پلازے ہیں، کئی مارکیٹیں ہیں، کئی بنگلے ہیں، کئی کوٹھیاں ہیں، یہاں تک کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی اس کی ایک کوٹھی کا سراغ ابھی تازہ ملا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو ہر دوسرے دن یہ ایک پریس کانفرنس کرتا تھا، ایک بیان دیتا تھا کہ اگلے 15 دن میں پاکستان تباہ ہونے والا ہے، اگلے 20 دن میں خانہ جنگی چھڑنے والی ہے، اگلے 1 مہینے میں سڑکوں پر خون بہنے والا ہے۔ اور یہ بکواس اس نے 1.5 سال سے شروع کر رکھی تھی۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر کا خبث باطن جو پاکستان کے بارے میں وہ ظاہر ہوا۔ اور ناظرین، یہاں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باقی سارے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو اس کی رسول کی توہین کرتا ہے وہ کسی نہ کسی آفت میں، کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ لندن میں ہی بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو۔ اس شیطان نے، پنڈی کے شیطان نے، اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ نالا لئی کی چھچھندر کہنا چاہیے، یا نالا لئی کا کنکھجورا کہنا چاہیے۔ یہ غلاظت اور بدبودار وجود، اس نے ایک پلاننگ کی عمران خان کے کہنے پر کہ مسجد نبوی، خانہ رسول کی توہین کی جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، اور اس نے پھر اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر کے دکھایا۔ اس نے پنڈی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ کل خانہ رسول میں یہ کچھ ہم کرنے والے ہیں، اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جہاں لوگ درود شریف پڑھنے کا فریضہ بھی سرگوشی میں ادا کرتے ہیں، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتے، سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں، کیونکہ خانہ رسول جو ہے اس کی حرمت، اس کے احترام کا حکم قرآن پاک میں ہے۔ لیکن وہاں پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے غنڈہ گردی کی، گندی گالیاں دی۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کوئی برے سے برا آدمی عام مسجد میں کھڑے ہو کر بھی گالیاں نہیں دیتا، ان کمبختوں نے خانہ رسول میں گالیاں دی، نعرے لگائے، فحش اشارے کیے، حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ تک ان لوگوں نے کیا۔ اور اس سازش میں عمران خان سرغنہ تھا۔ شیخ رشید نے پلان بنوایا، اپنی بھتیجوں کے ذریعے امپلیمنٹ کروایا۔ اس میں سہولت کار تھے لندن کے 2 مشہور قادیانی، جہانگیر چیکو اور انیل مسرت۔ اور انیل مسرت وہ شخص ہے جو مولوی طاہر القادری کا بھی مرشد ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 2014 میں جو سازش ہوئی تھی اس کے تانے بانے کن لوگوں سے ملتے ہیں جا کے، اور یہ بجو باجوہ ہو گیا، جنرل فیض ہو گیا، جنرل رحیل شریف ہو گیا، سب ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ ناظرین، شیخ رشید وہ آدمی ہے جس کا زندگی کا ایک ایک لمحہ فراڈ پر مبنی ہے۔ اس کے بارے میں 2 باتیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طالب علم لیڈر نہیں تھا۔ یہ گارڈن کالج میں کتنا عرصہ پڑھا، کتنا عرصہ نہیں پڑھا، یہ سب بکواس کرتا ہے کہ میں نے ایوب خان کے زمانے سے سیاست شروع کی۔ ایوب خان کے زمانے میں جو شیخ رشید ایک طالب علم لیڈر تھا، وہ 1969-70 میں ہی ایوب خان کے زوال کے ساتھ ہی وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا۔ اس زمانے میں نہ ٹی وی تھا، یہ جو ہمارے چینل ہیں اب 24/7 چینل جن پر نیوز چلتی ہے، پی ٹی وی تھا، اس میں سیاستدانوں کی اس طرح کے سیاسی کارکنوں کی تو خبریں نہیں آتی تھی، اور نہ ہی اخبارات میں اس کی کوئی تصویریں زیادہ چھپتی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی آسانی سے اس شیخ رشید کی جگہ سنبھال لی جو امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ تھا، اس کا نام تھا، یہ شیخ رشید جس کو شیدہ ٹلی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نام تھا عبدالرشید بٹ، اور اس نے عبدالرشید بٹ سے اپنی شناخت بدل کر شیخ رشید احمد کروا لی۔ یہ ایوب خان کا مخبر تھا، ان اسٹوڈنٹس کی مخبری کرتا تھا تھانوں میں جا کر جو ایوب خان کے خلاف جلوس نکالا کرتے تھے 1968 میں، 1969 میں، جس کے بعد مارشل لا لگ گیا یحییٰ خان کا۔ اور پھر یہ ختم نبوت کی ہر تحریک میں یہ جلسوں میں آتا تھا اور پوری مخبری تھانوں میں جا کر کرتا تھا کہ فلاں مولوی نے بڑی خطرناک تقریر کی، فلاں مولوی کل فلاں جگہ جانے والا ہے، کل فلاں جگہ سے ختم نبوت کا جلوس نکلنے والا ہے، تو یہ ان کو پکڑواتا تھا۔ اور پھر ناظرین، یہ جو پروجیکٹ، جس طرح یہ پروجیکٹ جو ہے عمران خان کا جو اب لپیٹ دیا گیا ہے، تقریباً لپیٹ دیا گیا ہے، اب تو صفائی کا عمل جاری ہے، یعنی کوئی چیز جب کسی جگہ سے اکھاڑ کر پھینک دی جاتی ہے تو پھر اس کے ملبے کی صفائی کی جاتی، وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی طرح کا پروجیکٹ جو تھا وہ 1990 کی دہائی میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد تھا سیاست دان مکاؤ، پروجیکٹ سیاست دان مکاؤ۔
اس کے تحت نواز شریف اور بے نظیر کو دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا، دو مرتبہ استعمال کیا گیا، اور ماشاءاللہ یہ دونوں استعمال ہوتے بھی رہے۔ اس زمانے کے حالات کے کچھ تقاضے بھی کچھ عجیب و غریب سے تھے۔ وہ بڑی ایک دلچسپ اور عبرت خیز کہانی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مقبول سیاستدانوں سے متنفر کر دیا جائے۔ تو اسی پروجیکٹ کے تحت بے نظیر کو نصیر اللہ بابر کا تحفہ دیا گیا، جس نے کراچی میں مہاجروں کا قتل عام کیا، اور نواز شریف کو شید ٹلی کا تحفہ مسلط کر کے دیا گیا تاکہ یہ مسلم لیگ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے۔ اس نے پھر بے نظیر کے خلاف گندی اور ننگی تقریریں کی، اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اس کو اسٹیج سے اتارنے کا حکم نہیں دیا، یہ ان کی غلطی تھی۔ تو یہ اس پروجیکٹ کا تحفہ تھا مسلط کردہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہتا تھا، ہر دور میں یہ کہتا رہا کہ میں تو گیٹ نمبر 4 کا ملازم ہوں۔ پھر جب یہ پروجیکٹ عمران خان ناکام ہوا تو گیٹ نمبر 4 سے اس کی نوکری ختم کر دی گئی، اور اس کو پھر اس کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا فراڈ لیڈر ہے، شروع دن سے آخر تک اس نے فراڈ کیے۔ یہ اس ملک کے جو نمایاں دشمن ہیں، یہ ہر دور میں ان میں شامل رہا ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ یعنی ان کا جو عقیدہ ہے اس کے تحت پاکستان کو ختم ہو کے اکھنڈ بھارت کا حصہ بننا چاہیے۔ اور یہ جتنے بھی سبوتاج کی سرگرمیاں کرتے ہیں، بظاہر یہ مثلا ایک آدمی ختم نبوت کا مجاہد بن جاتا ہے، دراصل وہ سبوتاج ایجنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ شیخ رشید تھا۔ تو اب اس کے ساتھ جو ہونے والی ہے یہ کڑکی میں آ گیا ہے، جس طرح عمران خان کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کڑکی میں آ گیا ہے، اب اسی طرح یہ بھی کڑکی میں آ گیا۔ اب ضمانتیں ہوں، رہائی پر چھوٹے، پھر پکڑا جائے، اس نے بچنا نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان نے بچنا نہیں ہے، اس طرح اس نے بھی بچنا نہیں ہے۔ اور توہین رسالت، بلکہ خانہ رسالت کی توہین، خانہ رسالت میں گھس کر رسالت مآب کی توہین کرنے والے یہ چاروں مجرم، جہانگیر چیکو، نیل مسرت، شیخ رشید اور عمران خان، چاروں کی شامت طے ہے۔ وہ جو 2 لندن میں ہیں، ظاہر ہے وہ یہاں تو گرفتار نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے ساتھ خدا کیا کرے گا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا۔ ناظرین، ہمارا دوسرا موضوع ہے بلاول نے کیوں یو ٹرن لیا۔ بلاول نے پہلے یہ تاثر دیا کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مسلم لیگ کی فیور کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے، اور اس سے تاثر یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پہنچایا گیا کہ اگر حالات یہی رہے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ کچھ مجرم ضرور پکڑے گئے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی صفی قیادت کے، جن کا تعلق مختلف قسم کے ان آپریشن سے ہے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف ہو رہا ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور جو چھوٹے موٹے مافیاز ہیں، پھر کچے کے ڈاکو ہیں، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ متاثر تو اس میں پی ٹی آئی ہے۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات ہے کہ نہیں، جو منی ٹریڈر ہیں اللیگل، جو پاکستان کی معیشت کو چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں، ڈالر باہر بھیج کر اور دولت باہر بھیج کر، ہنڈی، حوالہ، یہ سارے کام، تو اس میں 272 مجرم 2 دن 3 دن پہلے تک پکڑے گئے تھے، اور ان میں ناظرین 271 پی ٹی آئی کے تھے۔ 271، صرف ایک کا تعلق 272 میں سے صرف ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا۔ اسے آپ نجی شعبے میں ڈال لیں کہ یہ نجی شعبے کا آدمی تھا، تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے۔ اور مزے کی بات، بڑی انوکھی بات یہ تھی کہ ان 271 میں سے 60% سے بھی زیادہ افغان شہری تھے جو پاکستان میں رہ کر پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ پی ٹی آئی کا جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اس کے تحت کتنی دور دور تک اور کہاں کہاں تک آنکڑے گھسائے گئے تھے۔ تو بہرحال بات پیپلز پارٹی کی ہو رہی تھی۔ بلاول نے اب بھی وہ الزام لگایا ہے کہ جو نگران حکومت ہے یہ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہی ہے، حالانکہ حقائق جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ کہ خفیہ بات، اندر کی بات تو میں نہیں کروں گا نا، اوپن بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت وفاقی حکومت میں 4-5 وزیر تو ایسے ہیں جو کھلم کھلا مسلم لیگ نواز کے دشمن ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہ دشمن ہیں نہ دوست ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی غیر سیاسی بھی ہیں۔ تو وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے۔ 2 صوبوں میں مؤثر حکومتیں ہیں نگران۔ سندھ میں جسٹس جو باقر صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں، آصف زرداری کی اصرار پر ان کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا، کیونکہ انہوں نے پھر فوج کے ساتھ تلخی مول لے لی تھی
جس پر فوج نے سرنڈر کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ مقبول باقر صاحب کو تم لگا لو وزیر اعلیٰ۔ سندھ میں تو ان کا ہو گیا۔ اب پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کون ہے؟ بلاول کو اچھی طرح پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اگر بلاول کو نہیں پتہ یا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، تو وہ آصف علی زرداری سے پوچھ لیں کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کی فیور نہیں کر رہے، کسی سیاسی پارٹی کے لیے سہولت کاری نہیں کر رہے، نہ پیپلز پارٹی کے لیے نہ مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے، ان کا رجحان، ان کا جھکاؤ، ان کی دوستی کس پارٹی سے ہے اور کس شخصیت سے ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ پختونخوا میں JUI کا پسندیدہ وزیر اعلیٰ ہے، بلوچستان میں تو خیر کسی کا بھی آپ کو پتہ کون ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ایک بھی نگران حکومت مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھتی۔ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے دوست ہیں یا جو بھی ان کو کہہ لیں، ان کا رجحان بھی کبھی مسلم لیگ نون کی طرف نہیں رہا۔ سندھ میں ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی تو کسی ایک صوبے میں بھی حکومت نہیں ہے، یہاں تک کہ آزاد کشمیر اور گلگت میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ الزام ان کا غلط ہے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا جو ایک ٹکراؤ کرنے کا فیصلہ کیا تھا بلاول نے، وہ واپس کیوں لیا، اس کی میں مختصر وضاحت کرتا ہوں۔ بلاول صاحب کو یہ پھر سمجھایا گیا کہ جناب پیپلز پارٹی کے ووٹرز کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اگر فضا یہ بن جائے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں آ رہی تو وہ ووٹ دینے کے لیے نکلتا نہیں۔ یہ ماضی میں ایسا 2 مرتبہ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا، بلکہ میرا خیال ہے 2 مرتبہ سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلا، جب انہیں یہ مایوسی ہوئی کہ ہماری تو حکومت نہیں بن رہی۔ یہ پیپلز پارٹی کے ورکر کا مزاج ہے جو مسلم لیگ کے مزاج سے مختلف ہے۔ مثلاً 2018 میں بچے کو پتہ تھا، دنیا کے ہر کیپٹل میں لوگوں کو پتہ تھا، پاکستان کے ہر سیاسی چوپار اور سیاسی بیٹھک میں لوگوں کو پتہ تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا فوج نے قطعی حتمی ناقابل تنسیخ فیصلہ کر لیا ہے۔ ہر صورت میں عمران خان کو حکومت دی جائے گی اور مسلم لیگ کو حکومت نہیں دی جائے گی۔ وہ ثاقب نثار ٹھگنا شیطان پگمی پگ وہ عدالت میں بیٹھ کر ججوں کی موجودگی میں یہ کہا کرتا تھا، اور ویڈیو کلپس موجود ہیں، کہ 4-5 تو مسلم لیگ کے MNA MPA میں نااہل کر دوں گا، باقی فوج کر دے گی۔ اس طرح کی چیزیں وہ کرتے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں تو کیا الیکشن جیتنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف نااہل تھے، گرفتار تھے، اور پورے ملک سے، پنجاب سے خاص طور پر مسلم لیگ کے ووٹر لیڈر امیدوار پکڑے جا رہے تھے۔ لمبی کہانی ہے۔ اس کے باوجود 2018 کے الیکشن جب ہوئے تو مسلم لیگ نون کا ووٹر نکلا، یعنی اس یقین کے باوجود نکلا کہ ہماری حکومت بننے نہیں دی جائے گی، اس یقین کے باوجود نکلا، اور اتنی بڑی تعداد میں نکلا کہ رات گئے فیض چکوالی کو، وہ کیا تھا RT سسٹم، اس کو بٹھانا پڑا۔ پھر کہیں جا کر وہ مسلم لیگ اور PTI میں اتنا فرق پیدا کیا گیا کہ مسلم لیگ نون پیچھے رہ جائے، اور پنجاب میں پھر بھی وہ آگے رہی۔ تو مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ووٹر میں کے مزاج میں یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ بلاول کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بہرحال الیکشن ہے، پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے ٹکراؤ کرنا ہے، اور کچھ امیدوں کا جو خاتمہ ہوا ہے اس کا غصہ بھی انہوں نے نکالنا ہے، کیونکہ جہاں جنوبی پنجاب میں جو ان کو امیدیں تھیں وہ جزوی طور پر تو جہانگیر ترین کی پارٹی لے اڑی، اور اس طرح وہ غصہ بھی ہے۔ اور دوسرا غصہ یہ ہے کہ سندھ میں جو الائنس بن رہا ہے، جس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 3-4 دن سے JUI MQM اور GDA کے رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں تیز ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ مسلم لیگ اس اتحاد میں شامل ہوگی آخری مرحلے میں، جب وہ یہ دیکھے گی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے اس کے ساتھ جو ایک ڈیٹانٹ کا جو معاہدہ کیا ہوا تھا، یعنی کہ جنگ بندی کا، وہ توڑ دیا ہے، اور وہ پنجاب میں محاذ رائی اس نے تیز کر دیا ہے، تو پھر وہ مسلم لیگ نون جو ہے سندھ کے اندر بننے والے اس اتحاد میں شامل ہو جائے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ GDA ایک چھوٹی سی سیاسی قوت ہے، JUI ایک سیاسی قوت ہے، اور MQM ایک سیاسی قوت ہے، اور مسلم لیگ بھی تھوڑا بہت سندھ میں کچھ نہ کچھ مقامات پر اس کا ووٹ بینک ہے، اگرچہ وہ زیادہ فیصلہ کن نہیں ہے۔ تو جب یہ 4 فورسز مل جائیں گی
تو کچھ نہ کچھ نتیجہ تو یہ نکالے گی پیپلز پارٹی کو، اس کا بھی خوف ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ سے جنگ نہ کرے، اور مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے کہ پیپلز پارٹی سے جنگ نہ کرے، دونوں اپنی اپنی کمپین چلائیں اور اپنی اپنی سیٹیں جیت جائیں، اور پھر جو معاملہ ہو۔ ناظرین، آخر میں نواز شریف کا چند سطروں میں ذکر کر کے اس کے بعد ججوں کا مسئلہ میں پیش کروں گا دوبارہ۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، یعنی تقریباً اب 1 مہینہ رہ گیا، پورا 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد وہ پاکستان ہوں گے، اور ان کے پلان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ جلوس ایئرپورٹ سے نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایئرپورٹ سے، جو نیا ایئرپورٹ ہے اس سے، وہاں سے لاہور شہر تک لوگوں کا پیدل چلنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1988 میں بے نظیر ایئرپورٹ پر اتری تھی اور مینار پاکستان پر پہنچی تھی، حالانکہ وہ فاصلہ بہت کم تھا نئے ایئرپورٹ کے مقابلے میں، تب بھی ان کا جلوس مغرب کے بعد مینار پاکستان پہنچا تھا۔ تو اب مینار پاکستان پر جلسے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایئرپورٹ پر استقبال تقریباً ڈراپ کر دیا گیا پروگرام، وہاں سے ہیلی کاپٹر، یعنی سارا استقبال جو ہوگا وہ مینار پاکستان میں ہی ہوگا۔ اور اس میں ابھی جو فیصلہ ہے، ابتدائی فیصلہ، وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ کرسیوں کا آرڈر دے دیا گیا ہے کہ یہ لگائی جائیں گی۔ یہ جلسہ سے 1 ہفتے پہلے مینار پاکستان میں تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں جو تیاریوں کی بات کرتا ہوں، باقی جو تیاریاں ہیں وہ اگلے ہفتے سے آپ کو زور پکڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور 10 لاکھ کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین سے، جو مجھ تک رپورٹیں مختلف ذرائع سے پہنچی ہیں، کہ مینار پاکستان پر مجمع جو ہے وہ کئی لاکھ کا ہوگا۔ کئی لاکھ کی جو ایک لچکدار فکرہ ہے، اس میں 2 لاکھ بھی کئی لاکھ ہوتے ہیں، 3 لاکھ بھی کئی لاکھ ہوتے ہیں، اور 4 لاکھ بھی کئی لاکھ ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ کی میں بات نہیں کرتا۔ بہرحال اب سپریم کورٹ میں یہ سبوتاج گروپ جو ہے، انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں، یعنی کھیل کے میدان کو یہ نہیں سبوتاج کر سکتے، کھیل کو نہیں روک سکتے، لیکن بدمزگی پیدا کریں گے، کوئی اینٹ روڑا وٹا اٹھا کر ماریں گے، کوئی کیچڑ اچھالیں گے، کسی جگہ سے کوئی پودا اکھاڑ دیں گے، جس طرح شرارتی بچے کرتے ہیں۔ تو لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ 2 باتیں کر کے میں پروگرام ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 ہیں نا، سر فہرست میں خاتون بھی ہیں۔ ایک تو ان کا ایکسپوجر ہو گیا ماشاءاللہ، اور جو فل کورٹ بینچ میں جس طرح کی باتیں انہوں نے کی لوگوں تک، ان کا ایکسپوجر ہو گیا۔ 2 کروڑ لوگوں نے وہ سماعت ٹی وی پر دیکھی، اور 2 کروڑ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منیب کیا بیچتا ہے، اعجاز الحسن کیا کرتا ہے، اور عائشہ ملک نے تو ہر کمالات ہی کر دیے۔ کمال تو اعجاز الحسن نے بھی بہت بڑا کیا، جب اس نے کہا کہ جو جج کہہ دے وہ قانون ہوتا ہے۔ اتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ تو بہرحال اس کے ایک بات قابل غور یہ تھی کہ منیب تو خاصا بولا، عائشہ ملک بھی بولی، لیکن یہ جو اعجاز الحسن تھا یہ زیادہ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر اداسی، غم، خوف، پریشانی چھائی رہی۔ تو اب ان کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوئی ہے؟ یہ 3 ہیں، ایک ان کے ساتھ اور ہے اوپنلی۔ بندیال کے جانے کے بعد یہ گروپ جو تھا ہم خیال کا، یہ 7 ارکان پر رہ گیا تھا، لیکن ایک رکن کے بارے میں تو یہ ڈیفینیٹ اطلاع آ گئی کہ وہ سوئچ اوور کر گیا اپنی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ بھی، گویا کہ یہ 6 رہ گئے۔ اب 6 میں سے 2 نے اطلاعات یہ ہیں کہ ان گروپ کو، اس گروپ کے جو گرگے ہیں، ان کو یہ یقین دلانے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کی سبوتاج کی کارروائیوں میں وہ ان کا ساتھ دیں گے، گویا کہ یہ 4 رہ گئے ہیں، 7 سے 4 ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی اب تقریباً طے معاملہ ہے کہ کچھ دنوں تک، بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا۔ جو جونیئر جج ہیں یہ تو بہرحال واپس جائیں گے، کم سے کم ان میں سے 2 تو لازمی جائیں گے، اور یہ جو ہے ٹرکاں والا، اس کی چھٹی تو اوپر مہر لگ گئی ہے، اور اعجاز الحسن اور منیب اختر دونوں کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔